27 फरवरी एक तारीखी दिन पाकिस्तान का भारत के लिए सरप्राइज। पाक फौज की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की तारीखी कामयाबी को 5 साल मुकम्मल। मोदी ने पुलवामा में अपने फौजियों को मरवाया, ड्रामा रचाया, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। 26 फरवरी को बालाकोट में कौवे और दरख्त मार गिराए। शाहीनों ने उड़ान भरी तो भारतीय तैयारों की सीटी गुम हो गई। बुज़दिल पेलोड गिराकर भाग निकले। अगले रोज अफवाज पाकिस्तान ने दिया भारत को करारा जवाब। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। सॉफ्ट रिटॉर्ट फैंटास्टिक चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरिया ने समुंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्दमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहा। हसन सिद्दीकी और नुमान अली खान फखरे पाकिस्तान। पाक फजाई के शाहीनों का मिसाली कारनामा। दिफाई वतन के लिए उड़ान भरी और कामरान लौटे। भारत की फौजी तंजीमात के 6 अहदाफ को लॉक किया। टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। दुश्मन के जहाज गिराने वाले विंग कमांडर नुमान अली और हसन सिद्दीकी कौमी एजाजात के हकदार ठहरे। भारत के 2 जहाज गिरे, लेकिन भारत डिंडोरा पाकिस्तान का F-16 जहाज गिराने का पीटता रहा, जो झूठा साबित हुआ। पाकिस्तान ने F-16 तो मैदान में उतारे ही नहीं, अमेरिका ने भी तस्दीक की कि पाकिस्तान के F-16 तैयारे पूरे हैं। और यहाँ पे आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी। इस मामले पर बाद में जवाब देंगे। नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। धांधली के इल्जामात जितना जल्द हो सके निपटाए जाने चाहिए। मैथ्यू मिलर ने भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से गुरेज किया और कहा कि भारत के हवाले से इन रिपोर्ट्स को अभी नहीं देखा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। निगरान वफाकी काबीना ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। जराये ने बताया है कि काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। पहले मरहले में इस 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन ईरानी सरहद से गवादे तक बिछाई जाएगी। IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के तहत तामीराती काम शुरू किया जाएगा। हुकूमती जराये के मुताबिक 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए 1 साल का अरसा दरकार होगा। पहले मरहले में 80 किलोमीटर मंसूबे पर 15 करोड़ 80 लाख डॉलर लागत का तखमीना है। मंसूबे के लिए फंड GIDC से फराहम किए जाएंगे। इससे पहले काबीना तवानाई कमेटी ने पाइपलाइन तामीर की मंजूरी दी थी। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। और यहां पे आपको अपडेट करेंगे। हरिपुर से खबर है, जहां पे तहसील गाजी के इलाके झामरा में 9 साला मकवी बच्चा कातिल। अब्दुल हमीद को 7 रोज कबल स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। लाश कुएं से मिली है। अगवा में मुलव्विस मुश्तबा खातून गिरफ्तार। शोहर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। इकलौते बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। वालिद की दुहाई। IG खैबर पख्तूनख्वा हयात DPO उमर खान से फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। हरिपुर की तहसील गाजी के इलाके झामरा में 9 साला मकवी बच्चा कत्ल हो गया है। अब्दुल हमीद को 7 रोज कबल स्कूल जाते हुए अगवा किया था। लाश कुएं से मिली है। पुलिस ने छापे भी मारे और बताया जा रहा है कि अगवा में मुलव्विस मुश्तबा खातून गिरफ्तार कर ली गई है। शोहर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं और इकलौते बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाएगी। वालिद की दुहाई के मुताबिक ये बताया जा रहा है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात DPO उमर खान से फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है।
مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے صدر مملکت کے انکار پر اسپیکر کا قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو صبح 10 بجے طلب کر لیا. افتتاحی اجلاس میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے گا. اس سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پارلیمانی سیشن بلانے کی وزارت پارلیمانی امور کی سمری واپس بھیج دی تھی. ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے اعتراض لگاتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو مکمل کریں، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے. وزارت پارلیمانی امور نے آج اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کی تھی. مزید آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی نے صدر عارف الوی کے موقف کی حمایت کر دی ہے. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں قومی اسمبلی مکمل نہیں، صدر نے اجلاس نہیں بلا کر درست کیا. EMI نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جب تک تمام ارکان کے نوٹیفیکیشن ہوں گے قومی اسمبلی مکمل نہیں، اسپیکر کو اجلاس بلانے کا کوئی اختیار نہیں. آرٹیکل 51 آئین کا وہ کہتا ہے جب تک 326 سیٹیں ممبرز نہ منتخب ہو جائیں، ان کی نوٹیفیکیشنز نہ ہو جائیں تو نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہوتی آئین کے تحت. اس لیے صدر صاحب نے درست طور پہ یہ کہا میں تب تک نیشنل اسمبلی نہیں بلا سکتا جب تک کہ نیشنل اسمبلی میرے سامنے آئے نہ. تو اسپیکر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیشن کال کریں. اسپیکر تب سیشن کال کر سکتا ہے آئین کے تحت اس کے ممبرز اوتھ لے لیں، اس کے بعد جب ریکوزیشن کرتے ہیں ممبرز. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے صدر اسمبلی اجلاس بلانے سے انکاری ہیں، یہ غیر آئینی اقدام ہے. آئین کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے. آئین پر آخری حملہ ایوانی صدر سے ہوا. سینیٹر رضا ربانی کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا صدر آئین کے آرٹیکل 91 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صدر کو وزیر اعظم کے ایڈوائس پر عمل کرنا چاہیے. پاکستان کا آئین ہے that is being subjected to terrorism. Latest attack پاکستان کے آئین کے اوپر ہوا unfortunately ایوان صدر سے ہو رہا. وہ کھلم کھلا آرٹیکل 91 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. 21 دن کے اندر اسمبلی کو سمن کرنا and the president is refusing to summon the assembly. This is an unconstitutional step. National Assembly کا ابتدائی اجلاس فوری طور پہ سمن کریں. It is a time bound advice. Therefore he has to act in accordance with the advice of the Prime Minister. مخصوص نشستوں سے متعلق ماضی میں 2 مثالیں موجود ہیں. پی اے بی کی مخصوص نشستیں دی گئی تھیں تو ہمیں کیوں نہیں؟ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی تو سینٹ میں ہماری 7 نشستیں کم ہوں گی. رضا ربانی کو آج آئین شکنی یاد آ رہی ہے، مخصوص نشستیں نہ دینے کی آئین شکنی نظر نہیں آ رہی. پریسیڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ماضی میں کے پی کے کی 2018 کی اور پنجاب کی اقلیتی نشستوں کی. ان دونوں صورتوں کے اندر بھی کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی. اس وقت اگر باپ پارٹی کے لیے یہ ہو سکتا ہے اور پنجاب کے اندر اقلیتی نشستوں کے لیے یہ نیا شیڈیول جاری کیا جا سکتا ہے اور نشستیں مل سکتی ہیں تو اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ مخصوص سیٹیں ہمیں نہیں ملتی تو ہماری اپنی کیلکولیشن کے مطابق سینٹ کے اندر ہماری 7 سیٹیں کم ہوتی ہیں. ہم وہ عددی اکثریت کو کھو سکتے ہیں. رضا ربانی آج انہیں آئین شکنی یاد آ رہی ہے، انہیں یہ یاد نہیں آ رہا کہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر 27 سیٹیں مخصوص جو کہ ایک پارٹی کو الاٹ کی جانی ہیں ان کو الاٹ نہیں کی جا رہی. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا کیس. الیکشن کمیشن کا فل بینچ آج صبح 10 بجے سماعت کرے گا. نشستوں کے معاملے پر 4 درخواستوں کی سماعت کی جائے گی. الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو بھی آج کے لیے نوٹس جاری کیے. ای سی پی نے قومی اسمبلی کے 23 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں کیا. ایچ پی ایل پی ایس ایل کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ. پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو اساب شکن ٹاکرے میں 8 رن سے شکست دے دی. 202 رنز کے تعاقب میں شاداب کی ٹیم 9 وکٹ پر 193 رنز بنا سکی. بابر اعظم سینچری بنانے پر میچ کے ہیرو رہے. بالنگ شاندار گھومتی گیندوں سے دکھایا کمال. پشاور زلمی کے عارف یعقوب چھا گئے. لیگ اسپنر اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 27 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی. ایک ہی اوور میں 4 کھلاڑی کو آؤٹ کیا.
کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش بڑھانے لگا پی ایس ایل کا جوش. اسٹار وکٹر باسط علی کہتے ہیں کوئی پوچھے تو کہنا عارف یعقوب نے 19واں اوور کرایا تھا. بابر کے فیصلے نے پورا میچ ہی بدل کر رکھ دیا. کامران اکمل نے کہا 19واں اوور عارف یعقوب سے کرانا بہت جرأت مندانہ فیصلہ تھا. میچ کا یہ اوور دیر تک یاد رکھا جائے گا. اداکارہ ماہرہ خان بنی مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. کہا کراچی کنگز کی سپورٹ رونر کنگز ہی جیتیں گے. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا. خواجہ سعد رفیق کا آدھی کے ساتھ خوب کہہ کے بکھیرے. آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں ماہرہ ہمارے ساتھ. ماہرہ خان آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں پی ایس ایل میں؟ میں تو ہوں کراچی کنگز کی طرف. میں میری اس وقت جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ میاں محمد شہباز شریف کی ٹیم میری فیوریٹ ہے اور وہ ماشاءاللہ کھیل رہے اچھا کھیل رہے ہیں. یہ بچہ عقل مند ہے. اس نے مجھے کاپی کر لیا. کامران بھائی اگر جو کہہ رہے کاپی کرو کر لو. اس نے بھی کاپی کر لیا. لیکن ایک انسان تھا جس کو چل تھی. دنیا میں دو کام غلط ہو سکتے ہیں. ایک ہو گیا آپ آ گئے. کوئی پوچھے تو کہنا عارف یعقوب نے ہوا کرا تھا پی ایس ایل 9 میں 19واں اوور. 19ویں اوور میں جو 4 آؤٹ کی ہیں 2 وکٹیں لی ہیں اس کی وجہ سے جیتے ہیں. بہت ڈیرنگ تھا. بابر کا جو فیصلہ تھا اس نے پورا میچ چینج کر دیا. بھائی صرف یہی قصور ہے کہ ہم کسی بڑے خاندان کے نہیں ہیں. وہ لوگ ہارتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنا جیت کر بھی ہار کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بازیگر کہتے ہیں. وہ کاریگر ہے کیونکہ میں غریب فیملی کا آدمی ہوں. اس لیے امیر تو آج وزیر اعلیٰ لگ گئے. شوبز کے اکثر لوگ میرے خیال میں ڈیش ہوتے ہیں, دوگلے ہوتے ہیں. آج کل کے سیاستدانوں میں سیاست کم اور ڈیش زیادہ ہے. ڈرامہ بہت زیادہ ہے. اے میری جان تو رکتا ہے تو رک. ریل گاڑی چکا چک ریل گاڑی چکا. جو لوگ پانی میں ایلفی ڈال کے پیتے ہیں فراز, وہ لوگ کبھی بکھرا نہیں کرتے. کیا چیزیں جس ہم کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں؟ ناریل. جواب بالکل صحیح ہے. ملتان ورسز لاہور. ملتان لاہور جیت جائے. ایچ بی ایل پی ایس ایل میں آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کا مقابلہ ہوگا. رضوان اور شاہین کی ٹیمیں شام 7 بجے لاہور میں مد مقابل آئیں گی. ایونٹ میں ملتان نے 5 میں سے 4 میچ جیتے. دفاعی چیمپئن لاہور کو اب تک فتح کی تلاش. لگاتار 5 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا. کراچی پورٹ پر کارگو ہینڈلنگ اور پورٹ چارجز میں ہوش ربا اضافے پر کراچی گیٹ وے ٹرمینل انتظامیہ اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس آمنے سامنے آ گئے. کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے. کراچی فیڈریشن ہاؤس میں ایف پی سی سی آئی امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے کراچی گیٹ وے ٹرمینل انتظامیہ سے پورٹ چارجز میں اضافے کے حوالے سے مذاکرات ناکام ہو گئے. کراچی گیٹ وے ٹرمینل نے ہینڈلنگ چارجز 150 روپے سے بڑھا کر 480 روپے فی ٹن کر دیے. جتنی زیادہ ہینڈلنگ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی بھی کاسٹ کم آنی چاہیے اس سے. ایسا کیا ہوا کہ پہلے سے آپریٹو پورٹ تھا اور اس میں کیا ایسی چیز ہو گئی کہ ایک دم چارجز اتنے اوپر ہو گئے. سیمنٹ, اسٹیل, فرٹیلائزر اور دیگر شعبوں کے نمائندوں نے گیٹ وے ٹرمینل کے سی ای او سے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت ریٹ بڑھائے گئے. ہمیں اسپیسیفکلی سر آپ یہ بتائیں کہ پہلے کے جو چارجز تھے اور ابھی کے جو چارجز میں چینج کہاں پہ. ہر دفعہ $100 ملین بڑھائیں گے اور ریٹ 1000 روپے تک لے جائیں گے. کہ کوئی کرائٹیریا بنائیں کہ پرائز جب بھی آپ نے کوئی اوپر نیچے کر لی ہو تو سیکٹر کے لوگوں کو نا اپنے ساتھ انوالو کریں. کراچی گیٹ وے ٹرمینل کے سی ای او خرم عزیز نے بتایا کہ کراچی پورٹ کی برتھوں کو جدید بنانے کے لیے $75 ملین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اگر کوئی کارگو ایک سرٹن فری ڈیز سے زیادہ ایکسیڈ کر رہا ہوگا اور کسٹم کا لاؤ ہوگا تو وہ ہم ڈی اسٹف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, جس سے امپورٹر کا جو ڈیٹینشن والا کمپوننٹ ہے اس پہ بہت بڑی سیونگ امپورٹر کو ہوگی. تاجروں نے حکومت سے کراچی گیٹ وے ٹرمینل کے معاہدوں کو پبلک کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا. کیمرامین کاشم نظامی کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. مہم کا مقصد وطن عزیز پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے. رپورٹ کر ہمارے نمائندے دانیال اقبال.
ملتان ڈویژن میں بھی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن مریم خان نے مہم کی کامیابی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا ٹاسک محکمہ صحت کو سونپ دیا۔ کمشنر ملتان مریم خان کا کہنا تھا کہ پولیو فری پاکستان کے لیے والدین کا تعاون ضروری ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو اسی نظر سے دیکھا جائے کہ آپ ان کو ایک ویکسین، ایک پریکاشنری میجر لے رہے ہیں، اپنے بچے کی ہیلتھ کو، اس کی پوری زندگی کو بچائیے۔ قومی انسداد پولیو مہم 26 فروری تا 1 مارچ تک جاری رہے گی، جس میں 26 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر ان کو عمر بھر کی معذوری سے نہ صرف بچایا جائے گا بلکہ ان کو ایک صحت مند شہری بھی بنایا جائے گا۔ امسال ماحولیاتی ٹیسٹ میں ملتان پولیو فری رہا ہے۔ پولیو مہم شروع ہوئی ہے 26 سے لے کر 1 مارچ تک۔ اس بار وٹامن اے کے کیپسول بیچ میں ہیں جو بچوں کی آنکھوں کی طاقت کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ بچے پئیں اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ قومی پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 10,000 سے زائد ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں۔ اب فیصلہ والدین کے ہاتھ میں ہے، اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری دینی ہے یا کہ ان کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانا ہے۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ دانیال اقبال، AIR نیوز، ملتان۔ ملک کے مختلف حصوں میں برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور بارش کا امکان ہے۔ کوئٹہ، کلا عبداللہ اور چمن میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ چترال، سوات اور ایبٹ آباد میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور جھکڑ چلنے کی توقع ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے بارسلونا میں جدید ٹیکنالوجی کا میلہ ہوا ہے۔ ورلڈ موبائل کانگریس میں چینی کمپنی کا ٹرانسپیرنٹ لیپ ٹاپ توجہ کا مرکز بن گیا۔ انوکھے لیپ ٹاپ سے آر یا پار بھی دیکھنا ممکن ہے اور باتونی روبوٹ، گیم، موبائل اور گھڑیوں کی بھی نمائش جاری ہے۔ جدید ترین مصنوعی ذہانت سے لیس مصنوعات میں شائقین نے بھرپور دلچسپی لی ہے۔ سندھ کی ہزارہ سالہ تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے ساتھ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اہروڈ یونیورسٹی سکھر میں لاہوتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں تاریخ دانوں، ماہرین تعلیم سمیت طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ معروف گلوکاروں نے تقریب کے اختتام پر سر بکھیر کے میلے کو یادگار بنایا دیا۔ اور سکھر سے ناصر جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ بہت اچھا رہا اور ہم امید کرتے ہیں تھرڈ ٹائم بھی لاہوتی ایکس اروڈ ہو۔ تقریب کے اختتام پر شہید صحافی جان محمد مہر کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ پہلا جب لاہوتی میلہ ہوا تھا تو اس میں جان محمد کا بڑا کردار تھا۔ اروڈ یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب میں جہاں طلباء و طالبات کو ثقافتی رنگ دیکھنے کو ملے، وہیں نامور گلوکاروں نے سر بکھیر کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ کیمرہ مین شاہ ولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز، سکھر۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔